औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअउ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। एक और दुआ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बड़ी अच्छी दुआ है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की जब हम बात करते हैं ना कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में होनी चाहिए, कि अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए तो समझे उसको सब कुछ ही मिल गया, तो उसके लिए भी दुआ है। हर मौके के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई हैं। उसी तरह एक ये भी दुआ है और ये तिर्मिज़ी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमलल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ये दुआ का तर्जुमा जो है वो ये है कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं अस्अलुका मांगता हूँ, सवाल करता हूँ तुझसे, हुब्बक तेरी मोहब्बत का। हुब कहते हैं ना मोहब्बत को, तुझसे। वहुब्ब में युहिब्बुका, और हर उस शख्स की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और उस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। कितनी खूबसूरत दुआ है कि इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि सबको समझ आ जाए। ओ अल्लाह, आई आस्क ऑफ यू योर लव, द लव ऑफ whoever loves you, and the love of those deeds which would draw me to attaining your love। तो बहुत खूबसूरत दुआ है। कोशिश करें कि आप लोग भी इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा है। बहुत छोटी सी दुआ है, और इससे ये कि अल्लाह ताला ना सिर्फ अपनी मोहब्बत अता करेंगे बल्कि अल्लाह ताला आपको उनकी मोहब्बत भी देंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पड़ जाएगी। और फिर अल्लाह ताला से आप क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे अमल करने की तौफीक अता कर दे मुझे जिसको करने से मैं आपकी मोहब्बत तक पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है सूरह यूसुफ की आयत हम लोग करेंगे। हमारी शुरू है 54 से लेकर 62 तक करेंगे इंशाल्लाह आज। लास्ट टाइम हमने 53 तक ख़त्म की थी, तो आप लोग निकाल लें अपना अपना। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और क़ाला कहा, अल मलिकु बादशाह ने, उतूनी ले आओ मेरे पास, बिही उसको, अस्तखलिसहु मैं मसाहिब ख़ास बनाऊं उसको, या अपना ख़ास बंदा बनाऊं उसको, लिनफ्सी अपनी ज़ात के लिए, फलम्मा फिर जब, कल्लमहु बात की उससे। कलाम है ना, कलाम जो होता है उससे वही चीज़ है। कलाम किसको कहते हैं? अल्लाह का भी कलाम कुरान को कहते हैं, अल्लाह ताला का कलाम है। हम एक दूसरे से कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं। तो कल्लमहु बात की, एंड पे हु है तो उससे। काला कहा, इन्नका बेशक तू, अल यौमा आज से, लदैना लदैना एंड पे नून अलिफ है तो इसका मतलब हमारे, तो लदई पास, हमारे पास, मकीनुन साहिब इक़्तिदार या मर्तबे वाला, अमीन इमानतदार है। आयत नंबर 55 में क़ाला कहा, इजअलनी, और ये किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कह रहे हैं। आयत नंबर 55 में यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इजअलनी बना दे मुझे, अला ऊपर, खज़ाइनी खजानों पर, अल अर्दी ज़मीन के या मुल्क के, इन्नी बेशक मैं, हफीजुन हिफाजत करने वाला, अलीमुन खूब जानने वाला, वा और, कज़ालिका इसी तरह, मक्कन्ना मक्कन्ना
اینڈ پہ نون الف ہے تو ہم نے، تو مکن کا مطلب ہے قدرت دی، اقتدار دیا لیوسفا، اور مکنہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ گھر سے بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے ایک جگہ کسی کو پرووائڈ کرنی رہنے کے لیے۔ لیوسفا، یوسف کو، فی میں الارضی زمین، یا سلیش ملک آپ کر دیں گے، یتبوؤ رہتے تھے، منہا اس میں، حیثو جہاں، یشاء وہ چاہتے، نصیبو ہم پہنچا دیتے ہیں، نون ہے شروع میں تو اس کے معنی بھی ہم کے ہوں گے، ہم، اور سیبو پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا بی شروع میں ہے تو اس کا مطلب ساتھ، رحمت ہمیں پتہ ہے رحمت کو کہتے ہیں، نون الف اینڈ پہ ہے تو اپنی، ساتھ اپنی رحمت کے، من جس کو، نشاء ہم چاہتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں نشاء میں بھی شروع میں نون ہے تو اس کے معنی ہوں گے ہم، پھر شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ہم چاہتے ہیں، وا اور لا نہیں، ندعو، ندعو کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا ضائع کرنا، اسی سے یہ دیکھیں ضائع کرنا، نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا اجر، المحسنین نیکی کرنے والوں کا یا محسنین کا، ولا اجرو آیت نمبر 57، ولا اجرو اور البتہ، لام ہے تو لام کے معنی ہوں گے البتہ، اجر ثواب، الآخرتی آخرت کا، خیرن بہتر ہے، للذین شروع میں جو لام ہے تو اس کے معنی ہوں گے لیے، تو لیے ان کے جو آمنو ایمان لائے، و اور کانو تھے، واو والی اینڈ پہ ہے تو اس کے معنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، یتقون پرہیزگاری کرتے، تقوی سے ہے، متقی یعنی کہ تھے وہ متقی ڈرنے والے، وجاء اور آئے، اخوتو بھائی، یوسفہ یوسف کے، یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا داخل ہونا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو اسی میں یہ درمیان میں آپ دیکھیں کیا ہے، دال، خا ان لام، اور شروع میں کیا ہے فا، تو فا کے معنی ہوں گے پھر، داخلہ کا مطلب داخل ہونا، واو الف اینڈ پہ ہے تو زیادہ سارے لوگ، فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے، یہ کس کی بات ہو رہی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ہو رہی، تو وہ تو کافی سارے تھے نا، 10 لوگ تھے جو آئے تھے یہاں پہ، علیہ اس کے پاس، فعرفہم فعرفہ فا ہے شروع میں تو، یا پھر عرفہ، عرفہ معرفت سے ہے پہچان لینا، ہم ان کو، تو کیا معنی ہوا اکٹھا، فعرفہم تو اس نے پہچان لیا ان کو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ہم ان کو یعنی کہ بھائیوں کو، وا اور ہم وہ، اب یہ بھائیوں کی بات ہو رہی، لہو لیے اس کے، منکرون نہ پہچان سکے، ویسے ہمیں پتہ ہے منکر کس کو کہتے ہیں، جو انکار کرنے والا ہے، جو حق کا انکاری ہو وہ منکر ہوتا ہے، انکار کرنے والے بھی معنی ہیں اور پہچاننے کے میں معنی میں بھی آتا ہے یہ کہ وہ اس کو نہیں پہچان سکتے تھے، ولما اور جب جہزہم تیار کر دیا ان کے لیے، بجہازہم سامان ان کا، یہ سفر کا سامان ہوتا ہے، جہاز جو کہتے ہیں نا ہم تو اردو میں تو اپنا جہاز جو ہوتا ہے ایروپلین کو کہتے ہیں، تو جہاز اسی سے ہی شاید میرا خیال نکلا کیونکہ عربک میں اس کے معنی سفر کے ہو جاتے ہیں، جہاز بیسیکلی سفر کا سامان، جب کوئی بھی بندہ ٹریول کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو سامان لے کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاز، تو جہازی ہم کا مطلب ان کا، تو سامان سفر کا ان کا، قالا کہا، اوتونی لاؤ میرے پاس، بِأَخٍ بھائی کو، لکم اپنے، من جو ابیکم تمہارے باپ سے ہے، الا
کا مطلب جو آ ہے شروع میں تو اس کے معنی کوشچن کے ہوں گے، کیا، لا، نہیں، تو کیا ہو گیا، الا، کیا نہیں، ترونا، تم دیکھتے ہو، انی، بے شک میں، اوفی، پورا دیتا ہوں، الکیلا، ماپ یا پیمانہ، ناپ تول جو ہوتا ہے نا وہ، وانا، اور میں، خیرو، بہتر، المنزلین، مہمانداری کرتا ہوں، فَإِن، فا کا مطلب پس، ان اگر، لم نہیں، تَأْتُونِی، لائے میرے پاس، بھی اس کو، فا پس لا نہیں، کیلا غلہ یا ماپ، لکم لیے تمہارے، لا لیے، کم تمہارے، عندی میرے پاس، وا اور، لا نہیں، تقربون آنا میرے پاس، قالو انہوں نے کہا، سنراودو، سین شروع میں جب بھی آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں ان قریب کے، نیئر فیوچر کے، سو ان قریب ہم تذکرہ کریں گے، ان ہو، ان بارے، ہو اس کے، اباہو اس کے باپ کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انا دو نون ہے اس میں، ایک ان اور پھر نون الف نا، تو دونوں کا کمبائن اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، انا بے شک ہم، لفاعلون، لام ہے شروع میں تو معنی ہوں گے البتہ، فاعلون، فا عین لام، فعل، اردو میں فعل کس چیز کے لیے آتا ہے، کرنے کے، کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں فعل، کس چیز کا کرنا، تو البتہ ہم ضرور کرنے والے ہیں یا ضرور کر کے رہیں گے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 62، وقالا اور کہا، لفتیانہ اور کہا، یہ کہا جو یہاں پر آ رہا ہے یہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، لی لیے یا سے، فتیہ، فتیہ کہتے ہیں غلام کو، ینگ لڑکے جو چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں جو ابھی بھی بالغ ہوئے ہوں، ینگ بچے، اور یا غلام یا آپ کے سرونٹ یا آپ کے ورکرز، لفتیانہ خادموں سے اپنے، اجعلو رکھ دو، بداعتہم، بداعتہم جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں سرمائے کو، جو سرمایہ ہوتا ہے یا جو منی کہہ لیں آپ، ٹریڈنگ کے لیے جو یوز کی جاتی ہے، کوئی چیز جس کو دے کر آپ کوئی اور چیز خرید لیں، تو تجارت میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے لوگ جو تھے پہلے وہ اپنا مال لے کر جاتے تھے ساتھ جو انہوں نے اگایا ہوا ہوتا تھا یا ان کی جو چیزیں ان کے کنٹری کی ہوتی تھی، پھر وہ لے جا کر اس کے بدلے میں اور چیزیں لے کر آتے تھے، تو بدعتہم جو ہے وہ آپ کے یعنی کہ پونجی یا سرمایہ ان کا، یہ جو چیز وہ لے کر آئے تھے تجارت کے لیے، فی میں، رحالہم، رحالہم جو ہے ہم اینڈ پہ ہے ان کا، تو رحال جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں جیسے کجاوا، کوئی چیز ایسی، کوئی چیز جو سامان رکھنے کے لیے یوز کی جائے یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے یوز کی جائے، سامان رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے اونٹ خاص طور پہ بیسیکلی یہ کیمل کے لیے آتا ہے، کیمل کے اوپر آپ دیکھیں وہ جو پیچھے ایک اوپر انہوں نے ایک لگائی ہوتی ہے جس کے اوپر سامان بھی باندھتے ہیں یا اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو وہ ووڈ کی چیز ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی سے وہ ورڈ ہے رحل، قرآن کی بھی رحل ہوتی نا، قرآن جس کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور رحلت اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں کسی کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ رحلت پا گئے، تو یہ سارے ورڈ اسی سے ہی ہیں، سفر آپ کہہ سکتے ہیں یا سامان سفر بھی، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لعلہم، لعل شاید، ہم وہ، یعرفونہا، پھر وہی آ گیا، یا کا ہوگا شروع میں وہ،
پھر عرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفت یا پہچان، تو شاید وہ پہچان لے، نہا یرفونہا، اس کو کس کو؟ یہ جو ان کا سامان تجارت ہے نا، جو وہ ٹریڈنگ کے لیے لے کر آئے تھے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیش لے کر آئے تھے یا کوئی اور چیزیں، کراپس وغیرہ کچھ اور چیزیں ایسی لے کر آئے تھے جو دے کر انہوں نے غلہ لینا تھا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ پہچان لیں اس کو، اذا جب انقلبو وہ پلٹیں، انقلاب سے، انقلاب بھی ایسی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے جب کسی ملک میں انقلاب آتا ہے تو ایک دم سے ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو لوٹیں یا پلٹیں، الا طرف اہلہم، اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے، اہل و عیال، ہم اپنے، تو اہلہم گھر والے اپنے، لعلہم شاید وہ، یرجعون پھر آ جائیں، یعنی کہ پھر لوٹ آئیں واپس۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا وہ ٹرانسلیشن تھی، ابھی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 54 ہماری جو ہے، اب ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے جو دیکھا تھا کہ بادشاہ نے ان کو بلوایا جب یوسف علیہ السلام کو، کہ انہوں نے خواب کی تعبیر دی تھی تو بلوا لیا، تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تب تک میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ سارا معاملہ ہم نے پھر پیچھے کی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا معاملہ جو تھا سارا کلیئر کر دیا الحمدللہ۔ اب وہ ساری جو سین تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو نیکسٹ سین شروع ہوتا ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جب وہ سب چیزیں کلیئر ہو گئیں تو اس کے بعد بادشاہ جو تھا اس نے کہا آیت نمبر 54 میں کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں۔ کیسے اپنی ذات کے لیے خالص کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کہ جیسے دیکھیں جاب وغیرہ کے لیے بھی کبھی جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جاب ایسی ملتی ہے کہ جیسے آپ ان کے پرسنل سیکٹری بن جاتے ہیں، تو پرسنل آپ جب کسی کے لیے ہو جائیں تو اٹ مینس کہ آپ نے انہی کا کام کرنا ہے، آپ ان کے خاص بندے بن جاتے ہیں، تو آپ ادھر ادھر باقی لوگوں کے پھر کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ خاص انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نے ان کو بولا کہ میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا۔ پھر جب ان سے یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہا کہ بے شک تم آج سے ہمارے پاس معزز ہو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج سے تم ہمارے پاس بہت معزز ہو، بہت مرتبے والے ہو، ایمانت والے ہو، ٹرسٹ ورتھی ہو۔ اور ان سے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ملا تو نہیں تھا ابھی تک یہ بندہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ پہلے تو ان سے ملا نہیں تھا، صرف اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آپ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کو کہو کہ میں نے اس کے اپنے لیے خالص کرنا ہے۔ کیوں وہ اتنا ان پہ ٹرسٹ کرنے لگ گیا کہ کسی کو ابھی ملے بغیر ہی کسی کو یہاں تک بات کہہ دینا کہ میں آپ کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا پرسنل بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ صرف انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کا سلوشن بتایا تھا، اس کو بادشاہ کو اس چیز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بہت ایکسٹراڈنری قسم کا بندہ ہے، اور یہ اس کے پاس بہت زیادہ حکمت ہے، علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو روب تھا بادشاہ کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس نے آلریڈی ان کو جب پھر آیا تو کہا کہ میں تو آپ میرے پاس بہت ہی مرتبے والے ہو، معزز ہو اور ٹرسٹ ورتھی ہو۔ اور جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ وہ تو اور زیادہ گرویدہ ہو گیا، کہ پھر جب پہلے ان کو کیا کہا تھا جانے سے پہلے کہ میں اس کو یہ مرتبہ دوں گا، جب واپس آ گئے مل گئے ان کے پاس آ کے فرسٹ ان کی ملاقات ہوئی، فیس ٹو فیس دیکھا تو کہنے لگے کہ میں تو آپ میرے آگے تو بہت ٹرسٹ ورتھی، میں آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور بہت معزز ہیں آپ۔
اب یہاں تک تو بادشاہ نے ان کو بولا. اب اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام اب بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پرسنل جو اپنا بندہ بنانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں. بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، یعنی کہ میں کام کرنے کے پوری طرح اہل ہوں، میں کمپیٹنٹ ہوں، اس کام کو اچھی طرح کر سکتا ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنی ہر چیز کا مالک بنا دیں تو میں اسی چیز کو اچھی طرح ٹیک کیئر کر لوں گا. اب اس میں دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے، کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے وہ کام انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ نمبر ون چیز کیا ہے کہ آپ کو اس کام کا علم ہو، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، یہ کام ہے کیا اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. آپ کو کوئی کہے کہ بھئی کھانا بنانا ہے، اب کھانا آپ نے کبھی زندگی میں بنایا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو لا کے چولہے پہ کھڑا کر دیں گے تو آپ کیا بنائیں گے؟ کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو آپ کو آتی بھی ہو وہ چیز تو پھر ہی انسان صحیح کھانا بنائے گا نا، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانا بنتا کیسے ہے. اور دوسری چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ انسان ذمہ دار بھی ہو، اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتا ہو، امانت دار ہو. یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز یوسف علیہ السلام نے جو بولی، انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے اپنی زمین پر یا اپنے ملک پر ایک خزانوں پر مجھے مقرر کر دیں. یعنی کہ عہدہ مانگ رہے ہیں، عہدہ طلب کیا ہے بادشاہ سے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیں کہ میں یہ ساری ذمہ داری نبھاؤں. دوسری چیز انہوں نے کیا کی ہے آگے، اس کا سیکنڈ پورشن جو ہے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں. تو دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں، ایک تو عہدہ مانگ رہے ہیں اور دوسری چیز کیا کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا یہ چیزیں اسلام میں الاؤڈ ہیں؟ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہم عہدہ خود سے مانگ سکتے ہیں، کوئی پوزیشن کسی کو مانگ سکتے ہیں کسی سے، یا ہم تعریف کر سکتے ہیں اپنی خود کی؟ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسلام میں، ہماری شریعت میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایک تو عہدہ بھی آپ خود سے مانگ نہیں سکتے، اور دوسری چیز اپنی تعریف بھی آپ خود نہیں کرنی چاہیے انسان کو، یہ کیونکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. کیوں ہم ایسا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو صحیح قرار دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے؟ اس کو دو احادیث ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ایک اس سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا. تو ایک پہلی حدیث جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ عہدہ اس شخص کو نہیں دیں گے جو اس کا خواہش مند ہو. یعنی کہ وہ کسی عہدے کی بات ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ تو اس کا خواہش مند ہوگا، خود اظہار کرے گا اس کا کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، تو اس کو یہ عہدہ ہرگز نہیں دیں گے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، امارت کو طلب نہ کرو. امارت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اپنا کوئی جیسے بڑا کسی ہائی اسٹیٹس کی کوئی چیز لینا، امیری جو ہوتی ہے نا، تونگری جیسے ہو گئی. امارت کو طلب نہ کرو، ذمہ داری عہدہ طلب نہ کرو. اگر تم نے مانگ کر عہدہ لیا تو تم اس کے حوالے ہی کر دیے جاؤ گے. یعنی کہ اگر آپ نے مانگ کر لی کوئی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی پوسٹ آپ نے کہہ کے لی، یہ مجھے دے دو، میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے یہ دو، مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے پریزیڈنٹ بنا دو، یا کوئی بھی مجھے باس بنا دو یہاں کا، خود کہہ کے جب آپ اس چیز کا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ہی حوالے کر دیتا ہے. تو پھر آپ اس کو نبھا نہیں سکتے، مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے، بہت مشکلات اس راستے میں آتی ہیں. اور
اگر تمہیں خود دے دیا جائے، یعنی کہ آپ کی خواہش نہیں تھی لیکن آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی بغیر مانگے، تو پھر اس میں آپ کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بندے نے آپ میں دیکھا ہے کہ آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے، آپ یہ کام کر سکتی ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے آپ کو ایک عہدے کی آفر کی ہے، آپ پہ ایک ذمہ داری ڈالی کہ یہ کام آپ کر لیں۔ اب اس میں آپ کو یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ پھر اس سے انکار کریں۔ آپ انکار کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس اپنے حالات ابھی ایسے ہیں کہ آپ بالکل بھی کام نہیں کر سکتے وہ والا، تو پھر آپ کے ظاہر سی بات آپ کہیں گے، لیکن فور نو ریزن آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ کام ہے، یہ میں کر سکتی ہوں، تو آپ پھر بھی اگر اس کو نہ ایکسیپٹ کریں تو ذمہ داری بغیر کہے، بغیر آپ کی خواہش کے آپ کو مل گئی، تو پھر اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جب اگر آپ نے مانگ کر لی تو پھر اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، پھر آپ اس چیز کے ہی حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عہدہ جو ہے وہ کبھی مانگ کر نہیں لینا چاہیے۔ خود آپ کو کوئی دیکھ کر آفر کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خود سے مت مانگیں اس چیز کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا پارٹ جو اس آیا کا تھا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی خود تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک میں تو حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ یہ کن کن صورتوں میں جائز ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہوتا ہے ایسا کرنا؟ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب تو آپ، یہ آپ کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر تو ہماری نیت ایسی ہوگی کہ میں کہیں پہ بیٹھی ہوں اور مجھے یہ کہ میں سامنے والے پر اپنا تھوڑا سا روب جھاڑوں، تھوڑا اس کو امپریس کرنے کی کوشش کروں، پھر اس صورت میں جب آپ اپنی تعریف خود بتا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے ریزن، کہ جب آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سامنے والے کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک طرح سے اس کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی خود پسندی کی خاطر آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ چیز غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہاں پر پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی اس ٹیلنٹ کے بارے میں، اپنی اس اسکل کے بارے میں ان لوگوں کو بتائیں۔ فرض کریں مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کہیں، اور اچانک ان کو کسی کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمیں کوئی بندہ ایسا چاہیے، اور لیکن کوئی بھی جو لوگوں میں سے ایسا نہیں ہے جو وہ کام کر سکے۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی فرض کریں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں پرابلم ہو گئی، آپ کا کمپیوٹر کی وہ جو لائیو اسٹریمنگ کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک دم سے کوئی پرابلم ہو گئی، مائک میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اب وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تو جاب ہی یہی ہے، یا آپ کو اس چیز کا علم ہے، تو ایسی صورت میں آپ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ اسی وقت ان کو آپ کہیں گے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ پھر آپ کیسے بتائیں گے میں کر سکتا ہوں؟ کہ آپ ان سے یہ بات کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ کام کرتا رہا ہوں، یا میں میں اس کام کو سمجھتا ہوں، میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ یہ خود پسندی میں نہیں آ جاتا، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے، کہ یہ تو موقع کی مناسبت سے آپ نے جو بات کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے انسان اگر کیا ہوتا ہے، سم ٹائم پلین میں بھی ہوتے ہیں نا، جہاز میں بھی، اللہ رحم کرے کسی کو کوئی جو پیسنجر ہوتے ہیں، کسی کو اس میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے اس وقت جہاز میں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو پلیز آپ فوری یہاں پر آ جائیں۔ تو اس وقت بھی اب اگر آپ آ جاتے ہیں، وہ آپ نے سن لیا ہے کہ ضرورت ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو نوٹیفائی کریں، یا ہم جا کر ان کو بتائیں کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بلایا ہی نہیں اور آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں، لیکن آپ خود سے ہی بتا رہے ہیں سب کو کہ میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، وہاں کام کرتا ہوں، میں تو اسپیشلسٹ ہوں، یہ ہوں، تو یہ پھر آپ کا
خود پسندی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے موقع ایسے ہیں جہاں پر ہم اپنی کوالٹیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں جو سکلز دی ہیں، ہم ان کو مینشن کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ جو خود پسندی ہے یہ بہت بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں وہ، تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی جو یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کی، ایک تو ان کی عہدہ مانگنے کی ریزن یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، حکمت عطا کی تھی کہ وہ معاملے کو جانچ لیتے تھے، وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاتے تھے۔ اور چونکہ بادشاہ کا خواب ایسا تھا جو جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، تو وہ خواب ہی ریپریزنٹ کر رہا تھا کہ آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ 7 سال تو خوب غلہ اگے گا، فصلیں اگے گی، بہت ہی فراوانی ہوگی ہر چیز کی، لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ 7 ایئرز آئیں گے اس میں ایک سویر قسم کا ڈراؤٹ آئے گا۔ اور انہوں نے پھر حل کیا بتایا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو غلہ ہوگا آپ نے وہ پورا کا پورا ایک دم سے نہیں کھول دینا، آپ نے جتنا آپ کو ضرورت ہوگی بس اتنا سا پورشن نکال کے آپ لوگ اس کو اس میں سے بھوسے میں سے نکالیں گے دانہ، تو اتنا استعمال کریں گے، اور بقیہ جو ہوگا وہ سارا آپ اسی میں ہی رہنے دیں گے۔ تو اس حکمت کی وجہ پر انہوں نے بادشاہ سے یہ عہدہ طلب کیا کہ جو حالات آگے کے ہونے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان حالات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو کوالٹیز میرے اندر ہیں، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور جو پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے پاور مجھے عطا کی ہے، وہ پورے ایجپٹ میں اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ جو ان کی ایکسپرٹیز تھیں وہ بیسیکلی انہی کی تھیں، کسی اور کے پاس وہ تھی ہی نہیں۔ اور ملک میں جو حالات اتنے خراب آگے آنے والے تھے تو اس کے لیے کوئی ایسا ہی شخص چاہیے تھا جو اس حالات میں ایک سمجھداری کے ساتھ کام کرے، جو صحیح طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکے۔ تو یہاں سے پھر ہمیں جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنی سکلز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ آیت جو ہماری آیت نمبر 56 ہے۔ اچھا، ایک تھوڑی اور سی چیز، ایک ایگزامپل اور میرے دماغ میں آ رہی تھی آیت 56 پہ جانے سے پہلے، ایک اور شاید اس سے بھی اور بہتر آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو اپنی تعریف کی جو گنجائش کہاں تک ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ جیسے فرض کریں ہم کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جب آپ اس میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس میں اپنا ریزیومے وغیرہ دیتے ہیں ان کو، آپ اس میں سارا اپنا بتاتے ہیں، سی وی ہوتا ہے آپ کا۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی کوالٹیز بتاتے ہیں، بتاتے ہیں میں کس قسم کا انسان ہوں، میرے میں کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، کیا نیگیٹیو چیزیں۔ نیگیٹیو تو نہیں بتاتے یوزلی، آپ پازیٹیو ہی اپنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، آئی کین ہینڈل ویل ان لائک سچویشن، جو اسٹریسفل سچویشنز ہوتی ہیں وہ کر سکتا ہوں، میں آنیسٹ ہوں، آئی ایم رسپانسیبل، آئی ایم ٹرسٹ ورتھی، اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ نے اپنی جو آپ کو لگتا ہے کہ میں فرینڈلی ہوں۔ سو اگر آپ ایسی کیشیئر کی جاب کے لیے کر رہے ہیں، رجسٹر کے اوپر جیسے آپ نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوالٹی ہو جاتی ہے کہ آپ فرینڈلی ہوں، کیونکہ آپ ہی نے اپ فرنٹ ہونا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ چیزیں جب اس صورت میں بھی ہم جو ہے نا اپنی تعریفیں جو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بری نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو جنہوں نے ہائر کرنا ہے آپ کی کوالٹیز پتہ ہوں گی تو ان کوالٹیز کی بیسس کے اوپر ہی تو آپ کو جاب ملے گی نا، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ 56 آیت جو ہے، تو یہ سارا کچھ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مانگ تو رہے ہیں یوسف علیہ السلام خود، لیکن انڈائریکٹلی پیچھے جو تھی یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ جاب ملے گی۔ تو اصل میں یہ اللہ کی ہی پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس میں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنہ، ہم نے قدرت دی لیوسف فی الارض، یوسف کو اس ملک میں، یعنی کہ
اس کو اقتدار دیا، جو ہے نا مکنہ، یہاں پر اس کے معنی میں آئے گا کہ ہم نے اس کو اقتدار دیا، اس کو فل اتھارٹی دی۔ تو بادشاہ یعنی کہ اتنا خوش ہوا جب یوسف علیہ السلام سے ملا، پہلے ہی وہ ان سے بہت زیادہ امپریس تھا، لیکن جب ان سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ گرویدہ ہی ہو گیا ان کا، کہ اس نے یہاں تک بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ میں یہ پورا کا پورا ملک جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو آپ ہی اس کو اب کرتا دھرتا ہیں، آپ ہی اس کو چلانے والے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو کریں۔ اور اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی اتھارٹی ان کو ملی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہی ہمیں دیکھیں یہاں پہ بتاتے ہیں، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ رہتے تھے اس میں جہاں بھی وہ چاہتے تھے، کہ اتنی اتھارٹی ان کو ملی تھی، اور وہ اتنے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنی مرضی کے تھے کہ وہ جہاں جاتے، جہاں جو کھاتے پیتے جو بھی کرتے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ جس خطے کی طرف بھی جانا چاہتے، اس کس ایریے میں بھی جا کے رہنا چاہتے، کچھ بھی کرتے، تو کوئی بھی ان کو جو تھا وہ روکنے والا نہیں تھا، تو بادشاہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ دیکھیں ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصیبو برحمتنا من نشاء، ہم پہنچا دیتے ہیں رحمت اپنی جس کو ہم چاہتے ہیں، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ جس کے اوپر کوئی رحمت جب کرنا چاہے تو اللہ اس کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ، اور نہیں ضائع کرتے اجر یعنی کہ ثواب، المحسنین، نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں اپنی رحمت عطا کر دیں، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے، اور جو بھی بندہ احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ محسن کا ورڈ ہم سب کو یاد ہوگا کہ محسن جو ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ریوائز ہو جائے دوبارہ سے کہ محسن جو ہوتے ہیں، تبھی ہمیں پتہ ہوگا نا محسن بننا کیسے ہے۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے، یعنی کہ وہ بندہ اتنا ڈیزرو تو نہ کرتا ہو لیکن آپ اس کو ڈیزرو کرنے سے بھی زیادہ دیں، کہ جتنا اس کا حق بنتا تھا آپ نے اس سے زیادہ اس کو دیا ہے، تو جتنا آپ نے زیادہ دیا وہ سارا آپ کا احسان کے اندر آ گیا۔ اسی طرح محسن وہ بھی ہوتا ہے جو ہر کام کو ایک پرفیکشن کے لیول پہ کرے، پرفیکٹ کر کے کرے، بہت ہی بہترین کام کرنے والا۔ آپ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، آپ کے گھر کی صفائیاں ہوں، کھانا پکانا ہو، کوئی بھی کام جب وہ کرے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے ادا کرے، اس کام کو پورا کرے کہ وہ ایک طرح سے پرفیکٹ کی طرح ہو جائے، کہ مطلب اس کو بھی ہر کام کو بڑے شوق کے ساتھ کرنا اور پراپرلی کرنا، بیسٹ مینر میں کرنا اس چیز کو، تو وہ احسان ہو جاتا ہے۔ ساری سورہ کے اندر آپ دیکھیں جو یوسف علیہ السلام کی ہمیں چیز ایک پتہ چلتی ہے، کیریکٹر ان کا دیکھیں کیسا لگتا ہے، کیسا کردار ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کس طرح کے کردار کے مالک تھے، کون سی کوالٹیز تھیں جو ان کے اندر تھیں، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ اور یہ پوری سورہ جو ہے یہ تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اوپن کرتی، کتنی چیزیں ہمارے سامنے اس سورہ کے ذریعے دیکھیں اوپن ہو گئیں۔ اب تھوڑا سا ہمیں یاد یہ رکھیں، واپس چلتے ہیں تھوڑا سا، جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے اس ملک میں، مصر میں، ایجپٹ میں جب داخل ہوئے تھے تو اس وقت کیا تھے؟ ایک غلام کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے، اور وہاں جب ان کو آپ دیکھیں کہ بھائیوں نے پلاٹ کیا تھا ان کے اگینسٹ، ان کو لے جا کے کنویں میں گرا دیا، اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے کتنی بھلائی رکھی ہوئی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ان کو دینا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسا اقتدار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، ان کو ایک غلام کی حیثیت سے بکے، اور وہ جس نے خریدا وہ لے کر ان کو جو تھا اپنے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اور وہ کون تھا؟ عزیز مصر. اور اس وقت جب وہ لے کر ان کو گھر میں گیا تو دو چیزیں ہمیں یہاں اب تک ہم نے جو دیکھی وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ پہلا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت ملا جب عزیز مصر ان کو لے کر اپنے گھر گیا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مہمان رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں، یا یہ بڑا جب ہوگا تو ہمیں کوئی فائدہ دے، اپنی طرف سے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا. تو یہ ایک اقتدار اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ پورے گھر میں ایک طرح سے وہ غلام تو نہیں تھے تو غلام کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن رہتے غلام کی حیثیت سے نہیں تھے وہاں پر. اور دوسرا اقتدار ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جب یہ مصر کے بادشاہ نے ان کو بلوایا. تو آپ دیکھیں کہ وہی بندہ، وہی جس کو بھائیوں نے کنویں میں اپنی طرف سے پھینک کے کہ ختم ہو جائے گا، مر کھپ جائے گا وہیں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں ان کو آگے اقتدار دیا. اور بار بار ہم اس سورہ میں ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب آتا ہے تو محسنین کا ورڈ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے محسن تھے، محسنین کے اندر سے تھے، یعنی کہ محسنین جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھے، احسان کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اجر دیا یہ اقتدار کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ جو ان کو اقتدار بخشا اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ان کو یہ دیا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کا. تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی بات اپنے عمل میں جو، یا علم میں آپ کہہ لیں، عمل کی بات ہم کیا سیکھتے ہیں یہاں سے، کہ جو بھی بندہ اپنے آپ کو محسن بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے. اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی عزت دلائیں گے. دنیا میں بھی معاملات اس کے بہتر ہوں گے، آخرت میں بھی بہتر ہوں گے. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسنین کے لیول پہ لے جا سکیں. اور اس میں آتا بھی ہے نا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. اور محسنین ہیں، محسن جو ہے ہائیسٹ لیول ہے ایمان کا، ہائیسٹ لیول آپ کہہ لیں کہ جو ہے بہت ٹاپ کا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے انسان کو ملتا ہے کہ ہم کسی پہ احسان کرنے والے ہوں، اس کو اس کے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ حق دینے والے ہوں. بہت سی میجورٹی لوگ ہم میں سے جو ہیں ہم نہیں دے سکتے، ہم تو بدلہ بھی نہیں دے سکتے پورا کا پورا، تو پھر زیادہ دینا تو اور بہت دور کی بات ہے. تو جو بھی کوئی احسان کے لیول پہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کریں گے. اور ہمیں اور اس میں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ آتا ہے، بہت زیادہ صبر. ہم نے ان سے سیکھا کہ کتنا صبر تھا ان کے اندر، کہ اتنے سالوں وہ جیل میں پڑے رہے، کبھی انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. ایون وہ جو بندہ جو جیل سے رہا ہونے والا تھا، اس کو بھی انہوں نے میسیج دے کے بھیجا تو وہ بھول گیا. پھر جب دوبارہ آیا وہ اپنے کسی کام سے آیا ان کے پاس، وہ ان کی یاد کر کے نہیں آیا تھا کہ میں یوسف نے مجھے بولا تھا تو میں بھول گیا، میں اس کو جاتا ہوں بات کرنے، اس لیے نہیں آیا تھا. اس کو صرف بادشاہ کی تعبیر کے لیے آیا تھا. اس وقت پھر اس بندے کو یاد آئی یوسف علیہ السلام کی. تو یوسف علیہ السلام بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ جب میں نے تمہیں بولا تم نے میرا کام نہیں کیا، اب تم کس منہ سے میرے پاس لے کر آئے ہو کام؟ جاؤ، میں نہیں کرتا، تم نے میرا نہیں کیا، میں تمہارا نہیں کرتا. لیکن ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پتہ چلتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کا احساس بھی دلایا اس بندے کو. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار جو تھا کتنے صابر تھے وہ. اور یہ صبر ہی جو ہے انسان کو محسن بناتا ہے. اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر آپ محسن بھی نہیں بن سکتے. کیونکہ جب انسان
محسن بنتا ہے تو آپ دیکھیں پھر اور کیا ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کی خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے ہر سچویشن میں، وہ دوسرے کو نقصان کرنے والی چیزیں نہیں سوچے گا، بلکہ اس کو یہی ہوگا کہ ہر کسی کو میری ذات سے فائدہ پہنچے، کسی پہ لان تان نہ کرنا، طنز نہ کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے نا، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ اللہ کل حال۔ تو جس چیز میں بھی آپ ہیں، جس معاملے میں بھی ہیں، اللہ کی رضا، بس میں اللہ کی رضا پہ راضی، میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اور انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں، چاہے وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، پھر بھی انسان نے رائی کے دانے کے برابر بھی غرور نہیں آنا چاہیے، کسی بھی لمحے عاجز ہونا چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو آیت نمبر 58 میں آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ پچھلی میں تو ہمیں بتا دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرایا جا رہا ہے کہ لیکن جو اجر آخرت میں انسان کو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں تو ہم چلیں کچھ حد تک گیس کر سکتے ہیں، آخرت کا تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، محسنین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کریں گے آخرت میں، اور رہے پرہیزگاری کرتے یا ڈرتے، کہ وہ لوگ جو تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ڈرنے والے تھے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، ایسا خوف جو گناہوں سے انسان کو باز کر دے۔ اب اس سے اگلی والی آیت جو ہے آیت نمبر 58 میں، اب یہاں سے بھائیوں کا دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ بھائی لوگ جو تھے اب وہ مصر میں آ رہے ہیں، مصر میں داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو فوری پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ ہمارا جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا کہ یہ وہ والا بھائی ہے ہمارا۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کے بھائی آئے کیوں تھے مصر میں نا، ایجپٹ میں کیوں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی؟ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ اب جو خواب میں بادشاہ نے دیکھی تھی تو اس کی تعبیر کے مطابق جو 7 سال تھے جس کے اندر قحط شروع ہو جانا تھا، تو یہ اس کا پہلا سال شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت ہر طرف جو قحط کا عالم ہو گیا، پورے ایجپٹ میں قحط آ گیا، نہ صرف ایجپٹ میں بلکہ اس کے ارد گرد جو اور کنٹریز تھے وہاں تک بھی یہ چیز ساری جانی شروع ہوگی کہ ہر طرف آپ جہاں دیکھیں ڈراؤٹ ہی ڈراؤٹ تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا کی تھی، اس حکمت کی وجہ سے انہوں نے جو 7 سال خوشحالی کے تھے اس میں انہوں نے اتنی ایک طرح سے پلاننگ کر کے اس کو کیا ہے، پورا ایک اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، بہترین پلاننگ کی تھی انہوں نے، کہ جس کی وجہ سے وہ بہت سارا غلہ جو تھا سیو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اب جب یہ خبر باقی سب کو پہنچی باہر اور ملکوں میں بھی کہ اس طرح سے مصر کا ایک بادشاہ ہے اور وہ بہت رحم دل بادشاہ ہے اور وہ سب کی مدد کر رہا ہے، سب کو غلہ وغیرہ دیتا ہے، تو پھر بھائیوں نے بھی جب سنا، چونکہ بھائی ان کی فیملی تو بہت غریب تھی، تو جب انہوں نے بھی سنا تو وہ بھی پھر غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، اس لیے کیونکہ بھائی بڑے تھے جب یوسف علیہ السلام کی انہوں نے کنویں میں ان کو پھینکا تھا، تو اس وقت بھائی تو بڑے تھے۔ تو جو بڑا انسان ہو جاتا ہے، آلریڈی آپ بڑے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی شکلیں بہت زیادہ نہیں بدلتی، آپ پہچانے جاتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ بچے کو آپ ایڈلٹ میں جا کے دیکھیں، ایڈلٹ ہوڈ میں جب پہنچتا ہے تو بچے کی شکل چینج ہو جاتی ہے، بچہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے سم ٹائمز۔ تو اس وجہ سے چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو بھائی جو تھے وہ ان کو پہچان نہیں سکے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے بآسانی ان کو پہچان لیا تھا۔ تو دوسری بات یہ بھی تھی اس میں کہ کیوں نہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو بات یہ تھی کہ وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کبھی اس طرح سے کنویں سے نکل بھی آئیں گے، اور اگر نکل آتے ہیں تو
کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں وہاں بادشاہ جا کے، تو کس طریقے سے جو ہے کہ یوسف علیہ السلام، تو وہ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی جگہ پر بھی کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ہوتا نا کہ یہ تو میرا بھائی ہے اور ہم تو اتنے غریب خاندان سے، غریب ہم تو بہت تھے، تو یہ اگر نکل بھی کسی طرح بالفرض بچ بھی گیا کنویں سے، تو پتہ نہیں کہاں اینڈ اپ ہوا ہوگا، کہاں پہنچا ہوگا، کہیں غلام کی صورت میں ہی بیچا گیا ہوگا اور غلامی کر رہا ہوگا کہیں، تو آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرا بھائی یہاں پر ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک ریزن ہے کہ وہ نہیں پہچان پائے تھے ان کو۔ پھر آیت نمبر 59 میں اب کیا ہوا کہ آئے وہ لینے کے لیے غلہ، تو انہوں نے جب بادشاہ نے یعنی کہ جو اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے غلاموں سے کہہ کر جب سامان ان کا رکھوایا، جو غلہ انہوں نے لے کر جانا تھا ساتھ، وہ سارا اونٹ کے اوپر لاد دیا، سامان رکھا دیا، تو انہوں نے اپنے نوکروں سے بولا، اپنے غلاموں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو سامان اپنا ساتھ لے کر آئے ہیں ٹریڈنگ کے لیے نا، یعنی کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈنگ کرتے تھے کہ اپنی چیز لے کر آتے تھے وہ دے کر، تو اس کے بدلے میں غلہ لے کر جانا تھا، تو اب یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کیش لے کر آئے تھے یا وہ کوئی گڈز لے کر آئے تھے، تو بہرحال جو بھی کچھ وہ لے کر آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے جو نوکر تھے ان کو کہا کہ یہ چپکے سے یہ سامان ان کا جو ہے آپ ان کے سامان کے اندر رکھ دو، یعنی کہ وہ جو اشیاء وہ لے کر آئے تھے یا جو منی لے کر آئے تھے، آپ اس کو سامان کے اندر چھپا کے آپ رکھ دیں، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میں نے آپ کو نا ٹھہریں، مجھے لگتا ہے میں نے شاید آپ کو آگے کی بتا دی ہے، ہاں یہ میں نے آپ کو نا اگلی آیت کا بتا دیا ہے، تو ہماری جو آیت چل رہی تھی وہ آیت 59 تھی، چونکہ میرے دماغ میں تو پوری سٹوری کی طرح ہی چل رہا ہے تو میں آپ کو سٹوری ہی کی طرح بتا رہی تھی، لیکن ہم اس کو آیت وائز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا آرڈر میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب انہوں نے سامان تیار کر دیا، سارا تیار کر کے، تو انہوں نے اپنے جو بھائی تھے، 10 بھائی آئے تھے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹوٹل کتنے تھے؟ 12 تھے نا، تو یوسف علیہ السلام ایک ہیں، اس کے علاوہ 11 بھائی اور تھے، تو ایک ان میں سے یوسف علیہ السلام کا بھائی بن یمین، اور باقی 10 جو تھے وہ دوسری ماں کے تھے، تو وہ 10 آئے تھے بھائی ابھی، تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اب جب نیکسٹ ٹائم تم آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے باپ کے پاس ہے، اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں دیکھو کتنا پورا پورا بدلہ دینے والا ہوں، پورا پورا غلہ دینے والا ہوں، پیمانہ پورے پراپرلی ناپ کے میں دیتا ہوں، اور میں بہت زیادہ مہمان نواز ہوں۔ تو ابھی اس پوائنٹ پہ وہ اپنے بھائیوں کو کیا کریں؟ انکریج کریں کہ وہ دوبارہ بھی آئیں، کیونکہ دیکھیں جو بھی کچھ تھے آخر تھے تو ان کے بھائی، ان کا خون تھا، تو آپ کو اپنی فیملی، اور کتنے سالوں کے بعد جا کر اپنے بھائیوں سے ملے ہیں، تو ان کو کتنا دل کرتا ہوگا میں اپنے ابو کو ملوں، میں اپنے چھوٹے بھائی سے جو سگا بھائی تھا ان کا، تو اب یہاں پر جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، کیونکہ ان کے دل میں محبت جاگی تھی، اس کی پہلے بھی تھی، لیکن جیسے ایک تڑپ پیدا ہو جاتی کہ میں بھائی سے ملنا چاہتا ہوں اپنے، تو اب ان کو تو نہیں بتایا تھا کہ میں یوسف ہوں، تو بھائیوں سے بس یہی ان کو شو کیا کہ میں بادشاہ ہوں، اور میں آپ کے بھائی کو اپنے لے کر آنا، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کرائٹیریا ان کا ہوتا تھا دینے کا، غلہ دینے کا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی تو سیونگ ہی کی ہوئی تھی نا، اپنی غلہ کہیں سے آ نہیں رہا تھا، انہوں نے اپنی عقل مندی کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ جو اناج غلہ سیو کیا ہوا تھا، اسی میں سے انہوں نے، اگر کوئی اور باہر سے بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا تو اس کو جب دیتے تھے تو وہ اپنے اسی سٹوریج میں سے ہی دینا ہوتا تھا، تو پھر ان کا ایک کرائٹیریا تھا کہ وہ جتنے کاؤنٹ کر کے لوگ، جتنے فیملی ممبرز ہوتے تھے ان کو غلہ دیتے تھے ان کی کاؤنٹنگ کے ساتھ، کہ اگر ایک گھر میں 8 لوگ ہیں تو وہ 8 لوگوں کے حساب سے غلہ دیتے تھے، اور پھر سب لوگوں کا وہاں پہ آنا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی بندہ آئے جھوٹ بول کے لے جائے کہ یہ بھی میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں آپ دے دیں، تو اس طرح تو وہ پھر 7 سال کیسے گزارنے ہیں انہوں نے، تو وہ پھر آپ کو دیکھ کر اس حساب سے وہ دیتے
دیتے تھے. تو اسی چیز کی یہاں پر وہ بات کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے شو یہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو بھی نیکسٹ ٹائم لانا، کہ آپ اپنے بھائی کو جب نیکسٹ ٹائم لے کر آؤ گے تو پھر میں آپ کو اس کا بھی گلہ دوں گا. ابھی میں آپ کی بات پر بس اب ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹرسٹ کر کے اس وقت تو میں دے رہا ہوں، تو لیکن نیکسٹ ٹائم اگر آپ آؤ گے تو پھر میں آپ کو غلہ نہیں دوں گا، آپ اس کو لے کر آنا اپنے ساتھ. الکیل کا ورڈ یہاں پر جو ہے نا، الکیل یہ ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، دو معنی اس کے ہیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے ناپ تول، ناپ، کسی چیز کو میجر کرنا. دوسرا اس میں جو آتا ہے ایک جو میجر کی ہوئی چیز، دونوں چیزیں الکیل میں آ جاتی ہیں. ایک تو یعنی کہ ناپ کرنا، اور ایک ناپی ہوئی چیز، دونوں چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 60 میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 59 میں وہ ایک طرح سے ان کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی آئیں. اب اس آیت کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا دھمکی والا انداز ہے، تھریٹننگ قسم کا، کہ اس میں وہ اب اپنے بھائیوں کو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 60 ہے یا، اور 60 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر نہ لائے تم اس کو میرے پاس، اپنے بھائی کو اگر نہیں لے کر آئے تو کوئی غلہ نہیں تمہارے لیے. اس دفعہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ پہ ٹرسٹ کر کے کہ آپ کا ایک بھائی ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے پوچھا ہوگا، ہمیں یہاں ڈیٹیل تو اس طرح نہیں بتا، لیکن اسکالرز وغیرہ اس کے بارے میں جیسے کچھ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واللہ عالم انہوں نے بھائیوں سے ظاہر ہے سارا انکوائر کیا ہوگا کہ جیسے وہ باقی سب لوگوں سے کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں کتنے ممبرز ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے بھی جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک باپ ہے گھر میں، ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ہم 10 لوگ ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے باپ کو بھی لے کر آئیں، اپنے بھائی کو بھی لائیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے جو والد ہمارے ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، ہم ان کو لے کر نہیں آ سکتے، وہ تو ٹریول نہیں کر سکتے، اور ہمارا چھوٹا بھائی ان کے پاس ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے روکا ہے، اسی لیے ہم چھوڑ کر آئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے والد کو نہیں تو لیکن بھائی کو آپ نے اپنے ضرور نیکسٹ ٹائم ساتھ لے کر آنا ہے، اور اگر تم نہیں لے کر آؤ گے ان کو تو پھر آپ کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے میرے پاس، پھر آپ میرے ادھر مصر کے قریب بھی مت آنا، پھر میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا. آگے آیت نمبر 61 میں اب وہ بھائی کہتے ہیں، بھائیوں نے پھر ان کو کہا، کیونکہ ان کو بھی ہوا کہ یہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، کہ یہ تو خود ہی سے مطلب ہمیں دوبارہ بلانے کا بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو بہت غریب تھے اور ان کے ایریاز جو تھے ارد گرد کے وہ زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے قحط کی وجہ سے وہاں پر. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم ان قریب ہم ضرور لے کر آئیں گے، ہم قائل کر لیں گے اپنے باپ کو اس کے بارے میں، یعنی کہ بنیامین کے بارے میں جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، کہ اس کے بارے میں ہم اپنے والد کو قائل کر لیں گے، اور بے شک البتہ ہم کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ تو ہم کر ہی لیں گے. جیسے اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو سمجھیں ہو ہی گیا کام بس، کہ اتنی چھوٹی کسی کو دینا. تو انہوں نے کہا بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں. تو آیت نمبر 62 کے اندر اب یوسف علیہ السلام نے ایک تو ان کو ترغیب دے کر بھی انکریج کیا، دوسرا تھوڑا تھریٹن کر کے بھی کیا کہ کسی طرح یہ دوبارہ آئیں واپس. اور اس کے علاوہ ایک اور تدبیر کی یوسف علیہ السلام نے، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ وہ انہوں نے آیت نمبر 62 میں جو میں نے آپ کو پہلے اس وقت ساتھ بتایا تھا کہ انہوں نے جب سامان تیار کرا دیا اپنے غلاموں سے، ان کا جو انہوں نے لے کر جانا تھا ان کے بھائیوں نے، اونٹوں پر، اونٹ جو ان کا تھا اس کے اوپر سارا سامان جب لد دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ آپ جو یہ سامان اس کے بدلے میں لے کر آئے تھے وہ واپس ان کے سامان کے اندر پیک کر دیں، اور چپکے سے، یعنی کہ دکھا کے نہیں، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس پہنچیں اپنے اہل و عیال کے پاس جب پہنچیں گے تو اس کو جب سامان اپنا کھولیں گے اور اپنی وہی چیزیں دوبارہ سے پائیں گے کہ یہ تو ہم لے کر گئے تھے جس کے بدلے ہم غلہ لے کے آئے ہیں اور وہ چیزیں آپ کی واپس آ گئیں.
تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دل میں اور آئے گی کہ نہیں یہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، اور اس نے تو ہمارا نہ صرف ہمیں غلہ دیا بلکہ ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، تو اس سے زیادہ چانسز ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ پھر آئیں گے۔ ایک تو وہ ان کو دل میں یہ بھی تھا کہ غریب ہیں یہ بہت، وہ اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، اپنے گھر والوں کی، کہ یہ دوبارہ آئیں۔ اور ایک دوسری ریزن کیا تھی، یہ ان کا جو واپس سامان رکھنے کی، یعنی کہ اس وقت چلیں ہم آسانی کے لیے کیش کہہ دیتے ہیں کہ جو وہ اپنے ساتھ مال لے کر آئے تھے، کیش لے کر آئے تھے ان کو ٹریڈنگ کے لیے، تو انہوں نے اس لیے بھی واپس رکھ دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے گھر کے حالات کیسے تھے جب میں وہاں سے نکلا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس یہی بس پورا ہو ان کی جمع پونجی جو وہ یہاں پر اس وقت لے آئے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور مال ہو ہی نہ کہ وہ دوبارہ آ سکیں۔ تو یہ واپس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہی مال ان کا ٹوٹل تھا تو وہ اسی مال کو دوبارہ یوز کر کے ایک اور آ کر پورا ایک جو پورا کیمل لوڈ جو ہوتا ہے نا، تو وہ لے کے جا سکتے ہیں غلے کا۔ تو یہ بھی ایک ان کے ایک تھی کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے واپس رکھ دیا تھا کہ وہ شاید ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے مال نہ ہو تو وہ اسی مال کو دوبارہ یوز کر لیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا جو ہے آیت نمبر 62 تک کا جو تھا وہ آج ختم ہوتا ہے ہمارا۔ راحل کا ورڈ، اس میں ایک بات میں نے آپ کو اور بتانی تھی، یہاں پر آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ دیکھا تھا نا، رحالہم، رحالہم کا مطلب ہوتا ہے کجاوے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیزیں جیسے وہ سامان بیسیکلی جو سفر کے لیے باندھا جائے، سفر کے لیے جو ہم جانے وقت اپنا سامان ریڈی کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اس کو رحال کہتے ہیں۔ اسی سے ہی پھر وہ سوٹ کیسز بھی ہیں، جو سوٹ کیسز ہم لوگ اپنے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ چیز جس کے اندر سامان رکھا جاتا ہے۔ اسی سے پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کی بھی رحل ہوتی ہے، پھر رحلت پا جانا سفر ہے، سفر سے ایک سورہ بھی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو اس کے لیے میں نے ابھی شروع آپ کو کیا یہ بات دوبارہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ جز 30 کے اندر ہے سورہ قریش، لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ، وہ بھی رحلہ جو ہے سفر کے معنی میں تھا کہ سفر سے مانوس کرنے کے لیے قریش کو، آپ لوگوں نے جنہوں نے سورہ قریش جو جز 30 کیا ہے ہمارے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا، پھر نہیں بھی ہے تو آپ جا کے اس کو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ورڈ ہے کہ سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ تو یہ کیونکہ ہم تدبر کر رہے ہیں نا، قرآن جب پڑھتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے بس ایسے ہی نہیں ہے کہ ٹنل ویژن آپ کی ہونی چاہیے، آپ کے ورڈ دماغ میں جیسے ہی کوئی ورڈ آئے تو کنیکشن ہونی چاہیے کہ قرآن میں نے اور کس جگہ پہ یہ ورڈ پڑھا ہے، کہیں اور کسی سورہ میں بھی دیکھا ہے، کہیں اور پڑھا ہے، تو اس سے آپ کو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے پہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ کو دیکھیں کہ آپ کا دماغ ایٹ اے ٹائم کہاں کہاں چل رہا ہوتا ہے کہ پورے قرآن کے اوپر آپ کا فوکسڈ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں مطلوب ہے قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کے اندر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یہ چیز اور کہاں پر آئی ہے اور کس معنی میں آئی ہے، وہاں پر کس سینس میں آئی تھی، یہاں پر کس سینس میں آئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو یہ لیسن ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ آیات جو ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔